वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि आज की बात में हम OIC के हवाले से बात करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक का इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ है, इस पे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि OIC कब, कैसे और क्या क्या काम करती रही है। फिर हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे, उनसे हम बात भी करते रहेंगे और उनसे उनकी राय भी लेते रहेंगे। 1972 में OIC का बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम अमल में लाया गया। इसी दौरान OIC का हर साल वज़ीर ख़ारजा का इजलास और हर 3 साल बाद सरबरा इजलास मुनक़्क़िद होना तय पाया। इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो OIC के अब तक 14 सरबराही इजलास मामूल के मुताबिक हो चुके हैं। आखिरी इजलास मक्का मुकरमा में 2019 में मुनक़्क़िद किया गया। OIC ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अब तक 47 इजलास हो चुके हैं और आखिरी इजलास नाइजीरिया में 2020 में हुआ था। जबकि मज़ीद बरा OIC के अब तक 7 गैर मामूली और एमरजेंसी इजलास मुनक़्क़िद हुए हैं और आखिरी इजलास टर्की में 2018 में हुआ। OIC के वज़ीर ख़ारजा के अब तक 16 गैर मामूली और एमरजेंसी इजलास मुनक़्क़िद हो चुके हैं और 17वां गैर मामूली इजलास अब इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ है। इस छोटे से ब्रीफ के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर तलत शबीर साहब हैं, माहिर ख़ारजा अमूर हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान चाइना स्टडी सेंटर इस्लामाबाद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सवाल सर आपसे ये करता चलूं कि आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक की जानिब से इस इजलास के बाद तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी? जी, सबसे पहले तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की शायद हालिया कुछ सालों में ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि हम इतना बड़े पैमाने पे एक इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद कर पाए, जिससे हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को बिलअमूम बड़ी तक़वियत मिलती है कि वो इस तरह का बहुत बड़ा कट कर पाए इस्लामाबाद में। और इस वक्त का जो सबसे अहम मसला है, आलमी और इलाकाई मसला है, अफगानिस्तान इशू, उस पर बात की गई। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद कि वो इस तरह का इजलास मुनक़्क़िद कर पाए। दूसरी बात यह है कि ये जो इजलास था, इसका मकसद चूँकि अफगानिस्तान के इशू पे फोकस करना था और उनकी जो आने वाले दिन हैं उनके अंदर जो अफगानिस्तान में बहुत सारे ज़िम्न में बहुत सारी जो वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ेगा अफगानी लोगों को, उसको डिस्कस किया गया। इसमें दो पहलू हैं, जैसा कि आपने अपने सवाल में बताया कि एक पहलू तो ये है कि अफगानिस्तान की मदद क्या की जाए। दूसरा ये है कि ये इम्पोर्टेंट बात जो आपने भी रेज की कि क्या हम इस इजलास की वसातत से इस तरफ जाएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शायद इमीडिएटली इसके एजेंडे में भी शामिल नहीं था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करना, और शायद इस सूरत हाल में जबकि वहाँ पे 2.25 करोड़ अफगानी लोगों को सख्त सर्दी में फूड और रहने की मिसाइल का सख्त सामना है, तो शायद ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए बगैर वहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश की जा सके तो ये ज़्यादा अहम है। लेकिन बहरहाल अगर आप 57 कंट्रीज में से 20 वज़ीर ख़ारजा को और बहुत सारे वफूद को जमा करने में कामयाब हो चुके हैं, तो एक डिफेक्टो रिकग्निशन तो हो चुकी है। लेकिन फिर भी चूंकि इसको एक बाकायदा तौर पे तस्लीम करने की बात है, तो वो तो मेरे ख्याल में इन कमिंग वीक्स शायद इतना जल्दी मुमकिन ना हो। उस पर चूंकि रीजनल अप्रोच है, फिर ग्लोबल प्रेशर्स हैं, तो वो तो शायद मुमकिन। लेकिन बहरहाल इस गैर मामूली इजलास से ये नवीद ज़रूर मिलती है कि अफगानिस्तान में जो इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उनको एड्रेस करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो सर फिर इस पे भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक दीगर इस्लामी मालिक के ताउन से इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया जा सके। इस हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि सूरत हाल आपके सामने जैसा भी आप फरमा रहे थे? जी, जो इमदादी पैकेज का है, देखिए सबसे अहम तो तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने और उनके वफूद ने इस बात का इहादा किया कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है वो इस वक्त दुनिया में होने वाला सबसे ग्रेव नेचर का क्राइसिस वहाँ पे एरप्ट हो रहा है। तो तमाम लोगों की मेरे ख्याल में इस बात पे तो तमाम एग्री कर रहे हैं कि जी उस क्राइसिस को
सेटल करने में मुस्लिम उम्मा ने अपना किरदार अदा करना है, जिसमें सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिया दिया गया कि वो 1 अरब रियाल करेंगे, तुर्की की तरफ से भी कुछ आया, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ से कुछ इमदादी पैकेजेस का। फिर उसके अलावा देखिए वहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे लाइक उनके बैंक्स का पैसा है, उनके बैंक्स को कैसे रन करना है, लोगों की तनख्वाहें कैसे देनी है, सर्दी में शेल्टर का क्या इंतजाम करना है, फूड क्राइसिस जब होगा। तो खुशहाल बात ये भी थी कि दुनिया के बहुत अहम इदारे भी इसमें शामिल थे, जो कि इसमें वो भी मौजूद थे, और उनको भी पता है कि इस वक्त वहाँ पे जो देखिए ये तालिबान का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानियत का प्रॉब्लम है, ये 4 करोड़ अफगानिस्तान में बसने वाले लोगों का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में हमें तमाम इस्लामी मुल्क को भी और बिलखुसूस जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी अपने जो टिपिकल नैरो विजन के इंटरेस्ट हैं उनसे निकल के सोचना होगा, और हमें देखना होगा कि हमने अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करनी है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस्लामी कंट्रीज की जो ये यहाँ पे इकट्ठ हुआ, इसकी बदौलत हमें उम्मीद है कि बहुत सारे पैकेजेस आएंगे और चीज़ों को वहाँ पे दराजाती तौर पे भी मजबूत किया जाएगा, ताकि जो भी इमदाद हो वहाँ पे वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अरेंजमेंट के तहत हो, जिसमें मेरे ख्याल में तमाम इस्लामी मालिक के वज़ीर ख़ारजा और जो वफूद आए थे उनका भी एक एग्रीमेंट है कि जी हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके अफगानिस्तान की मदद करनी है। जिस तरह भी फरमा रहे हैं आप, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अगर हम देखें तो बहुत ऐसी सूरत हाल होती जा रही है कि जिसमें परेशानी है, सैलरीज़ के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे फूड के इश्यूज़ हैं, सर्दी के हवाले से वहाँ पे लोगों को बड़ी परेशानियाँ हैं। तो इन मामलात को ज़रा आगे देखें तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान हुकूमत इस सूरत हाल का सामना करने की पोजीशन में है, और अगर आलमी सतह पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं होती तो क्या कोई ऑल्टरनेट प्लान है उनके पास? जी, मैं नहीं समझता कि देखिए तालिबान खुद भी मेरा ख्याल में वहाँ पे भी काफ़ी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया तो जिस जल्दी से जिस सूरत के साथ उन्होंने टेक ओवर किया, मेरे ख्याल में तालिबान भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि वो इतना जल्दी हुकूमत उनके पास आ जाएगी और वो ये सारे जो अख्तियारात है वो इस्तेमाल करेंगे, फिर उनकी जिम्मेदारी भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो तालिबान को मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर कैपेसिटी है उस गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने बना ली कि वो इस क्राइसिस को हैंडल कर सके, अनलेस दुनिया के ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज और जो बड़े अमीर ममालिक हैं दुनिया के, वो और रीजनल ममालिक भी, और एंड ऑफ कोर्स चूंकि इस्लामी उम्मा का अफगानिस्तान से इस्लाम के ब्रदरहुड के ऊपर एक क्लेम है उनका, तो इस्लामी ममालिक भी अपना किरदार कर। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास मेरा ख्याल है कैपेसिटी लैकिंग है इस वक्त, वो नहीं कर पाएंगे। दुनिया को उनकी मदद करनी पड़ेगी, दुनिया को उनकी मदद करनी होगी, और दुनिया को उनकी मदद पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर नहीं करनी होगी बल्कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मदद करनी होगी। ठीक है, तो सर ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जैसे हमेशा इस्लामी दुनिया में एक लीडर का रोल अदा किया है, अफगान मसले पर इस कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद में इनेकाद के आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान जब से ये क्राइसिस चल रहे थे अफगानिस्तान में, बल्कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान का अमन भी अफगानिस्तान में अमन के साथ मुंसलिक है, और पाकिस्तान में अमन भी अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 20 दिहाइयों से इस बात पे जोर दे रहा था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम डायलॉग के ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएं और लोगों को इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान की इंक्लूसिव एक लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए, तालिबान भी शामिल थे, और आपने देखा कि अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी आखिर में तालिबान के साथ भी इंटरेक्ट किया और उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए। अब देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है वो अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के मसाइल का हल अफगानिस्तान के लोगों के पास है जी। तो इसलिए बाहर से जाके इंटरवेंशन करना या रजीम चेंज या इंटरफेरेंस या आप अपने जो अखलाकियात है अपनी नजर से उसको देख के उसको किसी के ऊपर मुसल्लत करना, ये कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान में क्या तक तो फेल हुआ। तो पाकिस्तान का रोल बहुत मुस्बत रहा 20 सालों में। पाकिस्तान ने अब ये कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद करके ये साबित किया कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का लीडर है और वो इस्लामी दुनिया में चाहता है कि इस अफगानिस्तान की क्राइसिस को बहुत ऐसे तरीके से हल किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें निजाम साहब ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस हो, चाइना के इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में पीस हो। देखिए, इस खित्ते में उस वक्त तक
ترقی نہیں ہو سکتی، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک افغانستان میں پیس نہ ہو۔ Peace نہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منسلک ہیں، وہ مشروط ہیں اس پیس کے ساتھ جو افغانستان میں سارے ملک اس وقت چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب، آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ماہر خارجہ امور، ڈائریکٹر پاکستان چائنا اسٹڈی سینٹر اسلام آباد۔ OIC پہ ہم بات کر رہے ہیں، معزز شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں۔ پروفیسر جناب سجاد قمر صاحب تجزیہ نگار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اچھا سر، ہم OIC پہ جب بات کرتے ہیں تو آپ سفارتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس کانفرنس کے کامیاب انعقاد کو پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کے ورڈز چاہیے سر، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پر اس پروگرام کو رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ مائل سٹون اچیومنٹ ہے۔ یعنی 44 سال کے بعد پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے حوالے سے کوئی سرگرمی منعقد ہوئی ہے۔ اس سے قبل جب شاہ فیصل مرحوم جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے تو پاکستان کے شہر لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے لیول پر اور اتنی بڑی اور اہم کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے خطے میں جو صورتحال ہے اس کو اس میں اس نے اہم کردار ادا کیا، اور خصوصاً یہ چونکہ غیر معمولی اجلاس تھا، 17واں غیر معمولی اجلاس تھا وزراء خارجہ کا، اور یہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ منعقد کیا گیا تھا کہ افغانستان میں جو اس وقت ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے زیادہ اگر کوئی بوجھ پڑنا ہے یا سب سے زیادہ جو کوئی ملک متاثر ہو سکتا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے ماضی کے بھی جو 40 سال ہیں اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، خصوصاً 2 مواقع پر جب روس کی وہاں پہ جو ہے وہ آمد ہوئی اور روسی جارحیت کے بعد بڑے پیمانے پر وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، تو پاکستان ان کا دوسرا گھر تھا۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت نے یہاں ان کے لیے اپنے جو ہے وہ سینے کھولے، یہاں ان کو رکھا، ان کو میزبانی دی، اور ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ اب پاکستانیوں کی طرح ہی یہاں پہ رہ رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے اور سارے کاموں میں حصہ لے رہی ہے۔ جی نمبر 2 جو ہے، جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اس موقع پر ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی، اس موقع پر بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، باوجود اس کے کہ پاکستان کو اس کی بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑی۔ پاکستان کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں جو ہے وہ اس میں گئی، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ قربانیاں دی، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے انہوں نے دروازے دل کے بھی اور گھر کے دروازے کھولے، اور ان کو جو ہے وہ نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے لیے ہر ممکن سہولیات جو ہے وہ فراہم کی۔ تو اب یہ تیسرا جو ہے وہ موقع ہے جب وہاں سے امریکہ اور اس کی اتحادی افواج واپس چلی گئیں، اور اب تک جو وہاں کا سارا معاشی نظام تھا وہ اس بنیاد پر چل رہا تھا کہ وہاں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تھے، اور ڈالر کی وجہ سے وہاں ان کی جو اکانومی تھی وہ کسی حد تک جو ہے وہ اسٹیبل بھی تھی، لیکن ایک دم سے جب انہوں نے ساری چیزیں اپنی وہاں سے نکال لی تو وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہاں پہ اب افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس کے پاس اپنے جو ملازمین ہیں ان کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں ہیں، وہاں پہ جو مریض ہیں ان کے علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے، اور ایسی خواتین جو مائیں بننے والی ہیں ان کی لاکھوں کی جو تعداد ہے یا جو بن چکی ہیں ان کو مناسب غذا اور سہولیات میسر نہیں ہیں، اور اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے فوڈ کے حوالے سے اس کی بھی جو رپورٹیں تھیں وہ بڑی تشویشناک تھیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے سعودی عرب کا اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان عبدالعزیز نے، کہ انہوں نے چونکہ اس وقت اسلامی
جو OIC ہے اس کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے، تو انہوں نے خصوصی طور پر یہاں پہ جو ہے وہ اس وزرائے خارجہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ وہاں کے وزیر خارجہ محترم جناب فیصل بن فرحان صاحب خصوصی طور پر اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے بڑا اہم اس موقع پر اعلان بھی کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ 1 ارب جو ریال ہے وہ امداد دے گا افغانستان کی بحالی کے لیے، اور وہاں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا سر، یہاں پہ پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان افغان مسئلے پر ایک بار پھر سرگرم ہے، اور جیسا بھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ہم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک بھی اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اور مزید ایڈ آن یہ بھی کر لیجئے گا کہ اسلام آباد میں جو سفارتی حلقے ہیں وہ آپ کے جو نوٹس میں ہیں چیزیں، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ خوشائن بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں 20 کی تعداد میں براہ راست جو ہے وہ وزرائے خارجہ خود شریک ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ممالک کے نائب وزرائے خارجہ آئے ہیں، اور کل ملا کے تقریباً 450 کے قریب جو ہے وہ ڈیلیگیٹس اسلامی ملکوں کے یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور سارے ملکوں نے قطع نظر اس کے کہ کسی کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہے یا کس طرح کا ہے، لیکن انہوں نے اس میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے، اور خصوصی طور پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے کہ پاکستان نے مہاجرین کی دیکھ بھال کے حوالے سے ماضی میں بھی اور اس مرتبہ بھی جو کردار ادا کیا ہے اس کی سارے ممالک نے جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے، اور ان کی جو سنجیدگی ہے وہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہے وہ اسلامی یہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے انہوں نے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انسانی المیہ جنم لینے والا ہے اگر ہم اس میں بروقت اور فوری طور پر انٹروین نہیں کرتے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک فنڈ، ٹرسٹ فنڈ کا جو ہے وہ قیام کیا جائے، اسی طرح اسلامی یہ جو ترقیاتی بینک ہے وہ اپنا ایک خصوصی اکاؤنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کھولے، اور اس کے جو چیئرمین ہے بینک کے ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر وہ بھی اسلام آباد جو ہے وہ تشریف لائے، اور اسی طرح جو ہے وہ فوڈ کے حوالے سے فوری طور پر جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیے جانے چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں، اور ان کے اوپر اگر اس کا جو فالو اپ ہے وہ اگر پراپر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا کے جو عوام ہیں ان کی بھرپور جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جی پلیز پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو یعنی کوئی طالبان یا کسی ایسی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کو جو ہے افغانستان کے عوام کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے، اور وہاں کے عوام اگر ڈسٹرب ہوں گے، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریسٹلیس پیدا ہوگی تو اس کا جو اثر صرف افغانستان پر نہیں ہوگا بلکہ پڑوس کے جو ممالک ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پھر ایران ہے، اور پھر 7 رشین کنٹریز ہیں، سارے لوگ اس سے جو ہے وہ یکساں طور پر متاثر ہوں گے، اور دوبارہ وہی صورتحال جنم لے سکتی ہے جو اس سے قبل 2 مواقع پر ہوئی، جب بھی وہاں پہ کوئی ریسٹلیس پیدا ہوئی تو اس کا سب سے جو بڑا اثر ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ فرما دیجیے گا پھر کہ عالم اسلام میں عرب دنیا اور خصوصاً سعودی عرب کا اہم ترین کردار ہوتا ہے، اور سعودی عرب نے جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا، تو سعودی عرب کا جو امپیکٹ ہے اس وقت اسلامی ممالک میں یہ کیسا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے ہمیشہ بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے پوری اسلامی دنیا کے لیے، کہیں پہ بھی مسلمانوں کے حوالے سے صومالیہ ہو، ایریٹریا ہو، ایتھوپیا ہو، یا جہاں کہیں پہ قحط آتا ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ فوری طور پر سعودی عرب پہنچتا ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو پاکستان میں کوئی ایسا موقع نہیں، یہ 2004 کا اگر زلزلے کی ہم بات کریں تو جتنی امریکہ نے امداد کی اس سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب نے کی، لیکن نہایت خاموشی کے ساتھ پاکستان میں جب بھی عدم استحکام پیدا ہوا، ڈالر کا معاملہ ہوا
اور کسی طرح کی بھی ضرورت ہوئی تو سعودی عرب نے ہمیشہ ایک لمبے اور طویل عرصے تک پاکستان کو تیل کی فراہمی جو ہے وہ مفت رہی، اور اسی طرح بہت سے دیگر ہر موقع پر بھی جب مشکل ہوئی ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اور ابھی بھی جو یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اسلام آباد میں وزراء خارجہ کی، اس میں سعودی عرب کا بڑا اہم اور نمایاں کردار ہے، اور انہی کے کیونکہ وہ اس وقت اس کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں تو ان کا بڑا نمایاں کردار ہے، اور انہی کے انیشیٹو پر یہاں پاکستان میں ہوئی۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اسلامی جو بھائی ہے پاکستان، جس کو وہ قریب ترین دوست اور بھائی قرار دیتے ہیں، تو یہاں پہ انعقاد کیا۔ یہ کانفرنس کسی دوسرے ملک میں بھی ہو سکتی تھی، کسی دوسرے شہر میں بھی ہو سکتی تھی، سعودی عرب کویت میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن پاکستان کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے لیے بھی ہمیں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے شکر گزار ہونا چاہیے سعودی عرب کا کہ انہوں نے اس انسانی المیت سے بچانے کے لیے اور پاکستان کو یہ اعزاز بھی بخشا، اور باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی کمپیل کیا کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور خود آگے بڑھ کر انہوں نے 1 ارب ریال کا جو فنڈ ہے اس کا بھی اعلان کیا۔ اسی طرح اسلامی ترقیاتی بینک کو کہا کہ وہ اکاؤنٹ کھولے اور سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس فنڈ میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ بالکل جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر جناب سجاد قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ نگار جو نے اپنے ورڈز دیے۔ سر بہت شکریہ۔ OIC کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، معزز شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور ابھی میرے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں جناب ظفر ہلالی صاحب، ماہر امور خارجہ ہیں، ایکس ایمبیسڈر ہیں یمن نائجیریا، اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بات ہم اس پہ کریں گے سر کہ جو اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس افغانستان میں انسانی بحران کے مسئلے پر ہوئی، اس اہم موقع پر اسلامی ممالک کی کانفرنس کی اہمیت کیا رہی ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بڑا اس کے کانسیکوینسز بہت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ بھی کہ دنیا جو ہے وہ افغان عوام کی حالت دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں کہا گیا ہے کہ 90% سے اوپر بھوک کے شکار ہیں اور پیسے کی ضرورت ہے، سینکشنز ان پہ لگے ہوئے ہیں، بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ حالت جو ہے یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے۔ اور جیسے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں دوسروں نے بھی کہا تھا کہ ادھر جو 40 ملین باشندے ہیں افغانستان کے، وہ جائیں گے کدھر؟ اگر کھانا نہ ہوا، سہولتیں نہ ہو، کدھر جائیں گے؟ وہ ہمارے پاس آئیں گے یا ایران جائیں گے، نیبرنگ کنٹریز میں جائیں گے، ہمسایہ ملک میں جائیں گے۔ تو ان کو بہت ضروری ہے کہ فوراً ان کو امداد ملنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر نے اپنے اسپیچ میں بالکل صحیح کہا، اور وہ واحد آدمی ہے جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سینکشن جو ان کے پیسے جو ہیں $10 بلین جو امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے اس کو ریلیز کیا جائے، وہ وداؤٹ کنڈیشن ریلیز کیا جائے۔ پولیٹیکل کنڈیشنز ان پہ اٹیچ کرنا مناسب نہیں ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو ان کے اپنے پیسے ہیں۔ اس کے علاوہ امداد جو دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، UN بھی دے رہا ہے، امریکہ خود $1 بلین کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے پیسے ہیں افغانستان میں خرچ کرنے کے لیے، جو اس وقت رکے ہوئے ہیں، وہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ مگر دیکھیے جی، یہ ابھی کریں، اٹ ہیز ٹو بی ڈن ناؤ، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ کولیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے، بہت ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، سیلریز، بچوں کی صحت، ادویات، بڑے بوڑھوں کے لیے، عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے جیسے باقاعدہ معاہدے کے تحت انخلا کیا، حکومت طالبان کے حوالے کی، البتہ اب اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، امریکی پالیسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور OIC اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کی پالیسی جو ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شارٹ سائٹڈ ہے۔ بالکل ان کا فکر یہ صحیح ہے کہ عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے، اسکول اور نوکری اور یہ وہ، مگر اس کو لنک کرنا اس پیسوں کے ساتھ جس سے وہ خوراک خریدیں گورنمنٹ آف افغانستان۔ آخر انہوں نے ان سے طالبان کو ریکگنائز کیا ہے نا ایک طریقے سے کہ ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اگر فارورڈ ریکگنیشن نہیں کیا ہے تو ویسے 1 سال تک بات چیت کرتے رہے ان کے ساتھ، اور ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ، شرط لگائے گئے ہیں اس اگریمنٹ میں
تو یہ آپ خواہ ایک ٹیکنیکل سٹینڈ لے کے کہ آپ ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے سب چیز فلفل نہیں کریں گے. تو مثال کے طور پہ اگر وہ نہ کرے جی تو اس کے معنی سزا ہوگا افغانستان کے عوام کو. سزا ان کو دینا اگر آپ دے سکتے ہیں. 20 سال تو آپ نے کوشش کی, نہیں دے سکے, تو اب افغانستان کی عوام کو آپ سزا دے رہے ہیں اس لیے کہ طالبان جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے. یہ کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی ٹھیک طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے سر, یہ فرمائیے گا کہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی بدترین معاشی صورتحال کی بڑی وجہ جو ہے امریکہ کی جانب سے فریز کیے گئے $10 ارب سے زائد کے جو اثاثے ہیں, جیسے آپ یہ بھی فرما رہے تھے. اگر امریکہ افغانستان کو وہ اثاثے فوری فراہم کر دے تو یہ ظاہر ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اور قحط پر قابو پایا جا سکتا ہے. امریکہ بھی افغانستان کی رقم کیوں نہیں جاری کر رہا؟ اس کے پیچھے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیے سیدھی سادھی بات ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ نہیں ہے. جی میں تو افغان طالبان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ شرطیں جو سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ وہ معاہدے میں, اس کو آپ پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عورتوں کا حقوق, آپ تو صرف سکول چھوڑے ہیں سیکنڈری لوگوں کے لیے نا, سیکنڈری 12 سال تک. اس کے بعد کیا ہوگا عورتوں کو؟ کیا اس کے بعد عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے؟ آپ نے یہ شرط سائن کیوں کیا اگر آپ نے عمل نہیں کرنا ہے؟ اور اگر آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کا بہانہ یہ ہے, اور میں یہ بہانہ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس تیاری نہیں ہے یہ سب چیزیں ہونے کے لیے, الگ پڑھاؤ, الگ یہ الگ وہ, تو کوئی ایک پلان بناؤ اور سبمٹ کرو اور دنیا کو بتاؤ. یہ نہیں کہ ہم کر لیں گے. یہ تو طریقہ نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ اگر ایک شرط آپ کو اٹیچ کیا جاتا ہے اس شرط پہ آپ اتریں. آپ نے سائن کیا ہے. اور امریکہ کو صرف ایک ہی چیز ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم ہر وقت کہتے رہے کہ بھئی اگر تمہارے طالبان کے ساتھ آپ کی کوئی پرابلم ہے تو عوام, ان عوام سے کے اوپر کیوں نکال رہے ہو؟ جی ٹھیک ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی جانب سے اس اجلاس کے بعد اسلامی ممالک کی طرف سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے پیش رفت کوئی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے پیش رفت کے لیے. میں آپ کو بتا دوں جی یہ ہمارے فارن منسٹر نے پبلکلی کہہ دیا ہے کانفرنس کے بعد کہ کوئی, ان کے الفاظ تھے there is no appetite for recognition. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جب تک نکل آ کے کہیں نہیں کہ ہم کیسے یہ شرط ہیں پورے کریں گے, کوئی اور سوچ ہی نہیں رہا ہے ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے. میں پرسنلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اس لیے جب ایک ملک کی گورنمنٹ کو آپ ریکگنائز کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ 2-3 سوال پوچھتے ہیں. وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ان کی شکل آپ کو اچھی لگتی ہے, وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں. آپ صرف پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ٹیریٹری کنٹرول کرتے ہیں, ان کا جو رک ہے, ان کا اتھارٹی جو ہے پورے افغانستان پہ چلتا ہے, ان کے ڈیفائنڈ بارڈرز تک. یہ 3 چیزوں کا جواب اگر ہاں ہے تو پھر آپ ان کو ریکگنائز کریں. بے شک آپ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہ رکھیں, ایمبسیز نہ ایکسچینج کریں, مگر ریکگنائز کریں کہ یہ ہے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ افغانستان کا. بے شک آپ کے ساتھ ان کا بنے نہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ طالبان حکومت کا اس صورتحال کا سامنا کرنے کی اپنی پوزیشن میں ہے جو کہ یکسر نظر نہیں آتا, اور اگر عالمی سطح پر امدادی سرگرمیاں شروع نہیں ہوتی تو کیا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہو سکتا ہے, جا سکتے ہیں اس کی طرف؟ آلٹرنیٹ پلان کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ آلٹرنیٹ پلان یہ ہے کہ گنجائش ہے کہ ایک فنڈ ہے اس میں آپ پیسے ڈالیں. افغانستان ڈیولپمنٹ فنڈ یا افغانستان ہیومینیٹیرین فنڈ کھلا ہوا ہے. پرائیویٹ بینکنگ چینل, پرائیویٹ بینکس جو ہیں ان کے چینلز کھلے ہیں, ان کو آپ پیسے دیں, وہ پیسے پھر لوگ استعمال کر سکتے ہیں. مگر یہ کوئی خاص جواب نہیں ہے اس مسئلے کا. جواب سیدھا سادہ ہے. جی, عوام اور گورنمنٹ ان کا فرق کریں اور عوام کو مدد کریں, اور گورنمنٹ کے ساتھ بے شک گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو منیمل رابطہ تو رکھنا ہی ہے نا. جی جی, نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اندر بھی نہیں جا سکتے ان سے بات کرنے کے لیے جب تک آپ ایک لحاظ سے ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ان کی اتھارٹی ویزا دینے کے لیے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر امور خارجہ اور ایکس ایمبیسڈر یمن نائجیریا. شکریہ سر آپ کے وقت کا. جس ہم OIC کے اجلاس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، معزز شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ایسے ہی ایک اور معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب منصور جعفر صاحب، ماہر امور ہیں مشرق وسطی. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. گفتگو ہم کریں گے OIC کے اجلاس پہ ہی. آپ مڈل ایسٹ کے اور اسلامی دنیا کے امور پر دسترس رکھتے ہیں. آپ اس وزرائے خارجہ کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں بڑا بر وقت اقدام ہے آپ کا، ایک فالو اپ سٹوری کے طور پہ OIC کا جو ابھی غیر معمولی وزرائے خارجہ کے وزارتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس ضمن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ یک نکاتی ایجنڈے پر بلوایا گیا تھا، اور اس میں جو انیشیٹو تھا وہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کا تھا، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، سعودی عرب نے ایک برادر اسلامی ملک کے طور پہ پاکستان کا انتخاب کیا کہ پاکستان اس اہم میٹنگ کو جو ہے وہ ہوسٹ کر لے، کیونکہ پاکستان یقیناً ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا، اور افغانستان کا جو بھی کرائسس ہے یا اس کا جو فال آؤٹ ہے، چاہے وہ ماضی میں روس کے حملے کے بعد کی صورتحال ہو یا اس کے بعد امریکہ کی جو لشکر کشی ہے، اس کے نتیجے میں جتنے بھی یعنی فال آؤٹ ہے وہ پاکستان پر سب سے پہلے آتا ہے. جی. اس ضمن میں جو یک نکاتی ایجنڈا افغان جو وہاں پہ ایک انسانی بحران کی کیفیت ہے وہ طے قرار پایا تھا، اور اس پہ بڑی بھرپور شرکت رہی. اسلامی دنیا کے جو وزرائے خارجہ ہے تقریباً 20 کے قریب جو وزرائے خارجہ ہے وہ شریک ہوئے. باقی ملکوں کی طرف سے مختلف درجے کی نمائندگی، جس میں نائب وزرائے خارجہ اور ان کے جو سفارتی نمائندے ہیں ان کی صورت میں اس اجلاس میں شرکت دیکھنے کو ملی. تو اس ایجنڈے کے حوالے سے اس کانفرنس کے جو شرکاء ہیں یقیناً انہوں نے اپنا جو ایک متفقہ اور متحدہ موقف ہے وہ ایک قرارداد کی شکل میں یا اعلان کی شکل میں جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اب اس اعلان پر عمل درآمد کے مراحل جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بروقت اقدام ہے، اور اس وقت افغانوں کو جس طریقے سے بحرانی کیفیت کا سامنا ہے، جس میں وہاں پہ سخت سردی کے عالم میں ان کی زندگیوں کو، اور خاص طور پہ جو معذور بزرگ حضرات، خواتین اور بچے اس کا سب سے بڑا شکار ہیں، جو ویسے ہی پہلے سے افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ مدت سے جو ایک وہاں پہ جنگ کی کیفیت رہی، اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر بھی اس نوعیت کے بحران درپیش رہے کہ جس میں باہمی تصادم اور لڑائیوں کے نتیجے میں افغانوں کو خود اپنے ملک کے اندر جسے کہتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہونا پڑا. تو ان کی یعنی جو مشکلات ہیں وہ دو چند ہو جاتی ہیں سردیوں کے اس موسم میں، اور اس میں بالخصوص اس وقت جب سے طالبان کی حکومت نے وہاں پہ کابل میں زمام کار سنبھالی ہے، اس کے بعد سے یقیناً ایک جو بین الاقوامی برادری ہے خاص طور پہ امریکہ کی قیادت میں، انہیں ایک تنہائی کا، سفارتی تنہائی کا اور ایک آئسولیشن کا جو ہے وہ سامنا ہے. اور ابھی تک افغانستان کی جو حکومت ہے طالبان کی قیادت میں بننے والی، اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی بحران ہے وہ اس وجہ سے بھی دوچند ہوا جا رہا ہے، کیونکہ جو پابندیاں عائد ہیں اس تسلیم نہ کیے جانے کے، اور وہاں پہ جو بینکنگ چینل ہیں جس انداز سے وہ بند ہیں، اور وہاں سے مالی لین دین کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے عالمی برادری کے وہ ممالک بالخصوص مسلم دنیا جو ہے، اگر وہ افغان حکومت کی یا افغان عوام کی مدد بھی کرنا چاہے تو ان کے ایک طرح ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کے نتیجے میں جو سب سے اہم کارروائی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو کامیابی، وہ ان بینکنگ چینلز کو کھولنے کے حوالے سے ایک اتفاق ہوا ہے. اور اس ضمن میں یقیناً جو P5 کے ممالک اور خاص طور پہ امریکہ کے نمائندے خود اس میں شریک تھے، اور انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ایمفسائز کیا گیا وہ یقیناً تمام اس متفقہ متحدہ موقف کے نتیجے میں امریکہ پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ کم از کم افغانوں کے وہ اثاثہ جات، وہ فنڈ جو ان کے ہاں منجمد ہیں، جو ماضی کی حکومتوں کے لیکوڈیٹی کے کلیمز تھے، ان کو انفریز کیا جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر اسلامی بین الاقوامی برادری فوری طور پر کوئی مالی امداد کا یا اس نوعیت کے چینل کا انتظام نہیں بھی کر پاتی، تو کم از کم افغان اپنی وہ پس انداز کیا ہوا وہ جو منجمد کی ہوئی رقم ہے اس کو اپنے جو مصائب ہیں ان کی کمی کے لیے
اور خاص طور پہ اپنے عوام کی زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں جی پلیز کمپلیٹ کیجئے. جی یقیناً اس کے علاوہ جو اہم کام وہاں پہ ابھی ایک نمائندے کا مقرر او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے جو نمائندہ خصوصی جو مقرر ہوئے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اس پورے بحران کے حوالے سے جتنی بھی انیشیٹو لیے جانے ہیں یا جو مختلف مالی اعلانات ہونے ہیں اس کے حوالے سے کوآرڈینیٹر کا کردار ادا کریں گے, خصوصی ایلچی کا کردار ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینل جو ہے وہ اب ان پلیس کر دیا گیا ہے. اب یقیناً اس چینل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سعودی عرب نے جو شروعات کی ہیں تقریباً 1 ارب سعودی ریال کی جو اس میں امداد کا اعلان یا جو وعدہ کیا ہے اس میں رقم دینے کا, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلا مرحلہ یقیناً اس میں شریک ممالک کے جو نمائندگان جو وزرائے خارجہ موجود تھے وہ اپنے اپنے ممالک سے یا کوئی اور اس نوعیت کی جو ایکٹیویٹی ہے یا فنڈ ریزنگ کے حوالے سے جو کانفرنس ہے تو وہ کیا جانا میں سمجھتا ہوں اب اس کی ان اعلانات پر, ان وعدوں پر اور ان انیشیٹو پر عمل درآمد کا مرحلہ ہے. اور اب یقیناً افغان اس وقت اسلامی دنیا کے اس نمائندہ فورم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی ان کے خود اپنے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے جنہوں نے اپنے جو مصائب ہیں, جو مظالم ہیں جو ان پر ڈھائے گئے ماضی میں اور خاص طور پر اس کے نتیجے میں جس انداز سے ان کے عوام کی زندگی اجیرن ہے اس پر انہوں نے براہ راست یعنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ مظلوم نے اپنی زبان سے وہ ساری کہانی جو ہے وہ اس عالمی فورم کے سامنے رکھی ہے اور یقیناً اس کے جو مثبت اشارے ہمیں اس کے حل کی طرف دیکھنے کو مل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ جناب منصور جعفر صاحب, ماہر امور مشرق وسطی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا شکریہ. پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے میں یہاں پہ آپ سے یہی بات کروں کہ اپنے ملک کے حالات ہوں یا ملک کے باہر کے حالات ہوں, جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اگر موسم بدلا ہے اور ضرورت ہے کسی مدد کی تو ضرور کریں. او آئی سی کے اجلاس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنی معزز شخصیات سے جب گفتگو کی تو یہی بات سامنے آتی ہے, اجلاس ضرور کریں, بہت سے اسلامی ممالک اکٹھے ضرور ہوں, لیکن جب تک عمل نہیں کیا جائے گا, عملی طور پر اقدامات نہیں کیے جائیں گے, یہ صرف طفل تسلیاں ہوں گی اور باتیں اور اجلاس ہی ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.